बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से गड़ी खुदाबख्श जलसे में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को दी गई आखिरी वार्निंग और संगीन नताइज की धमकियों के पीछे किसका ज़हन कार फरमा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान को संगीन नताइज की धमकियां और आखिरी वार्निंग किसके कहने पर दी। हैरान कुन इंकशाफात ने इस्लामाबाद की सियासी फिजाओं में आग लगा दी। बिलावल भुट्टो की पुरस्रार चीखें क्यों कर इस्लामाबाद पहुंची और अहम तरीन मामले पर कैसे स्पीकर कौमी असम्बली फरार हो गए। शहबाज शरीफ ने अपने ही भाई नवाज शरीफ को सरेआम नंगा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अहम तरीन मामले के ऊपर गेम डाल दी। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता तकरीबन 45 बरसों से पाकिस्तानी सियासत में इक़्तिदार हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए मुसलसल दो लाशों को बेच रही है। पहली लाश है जुल्फी भुट्टो की और दूसरी लाश है बेनज़ीर भुट्टो की। और आज इसी हवाले से गड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसा हुआ, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस जलसे में बजाय इसके कि जुल्फी भुट्टो की शहादत के हवाले से या बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से, जुल्फी भुट्टो की फांसी के हवाले से या बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से, बजाय इसके कि बात हो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से, एक बार फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से निशाना बनाया गया इमरान खान को। क्यों कर निशाना बनाया गया? आखिरकार इनके मकासद क्या हैं? सवालात कुछ उठते हैं, पैदा होते हैं कि क्या वजह है कि जब साबिक DGISPR आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इमरान खान ही को तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्या वजह है कि मौजूदा DGISI जब तारीख में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं तो इमरान खान ही को तनकीद का निशाना बनाते हैं? क्या वजह है कि गुज़श्ता तकरीबन 8 माह से, बल्कि अगर इसके पीछे भी जाया जाए तो गुज़श्ता तकरीबन 18 माह से, 1.5 वर्ष से मुसलसल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्यों कार फरमा है? क्या वजह है कि जब पाकिस्तान के अंदर अदालत बोलती है, रिमार्क्स आते हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो रिमार्क्स भी इमरान खान के खिलाफ ही दिए जाते हैं? क्या वजह है कि नून लीग कोई भी बयान देती है, नून लीग का कोई भी रहनुमा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक, जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह या कोई भी उनकी BC ग्रेड दर्जे की क़यादत, क्या वजह है कि उनका हर एक बयान इमरान खान ही के खिलाफ क्यों होता है? क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के ज़रदारी हों, बिलावल भुट्टो हों या कोई और रहनुमा, मुराद अली शाह हों या नासिर अली शाह हों या कोई BC ग्रेड की क़यादत शहरी रहमान हो, तमाम तर लोग इमरान खान ही के खिलाफ बात करते हैं? क्या वजह है कि जब भी मौलाना फजल रहमान अपना मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह के अंदर हमेशा इमरान खान के खिलाफ कोई ना कोई बात होती है? क्या वजह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, अवामी नेशनल पार्टी हो, दीगर बलोचिस्तान या KPK की कौम परस्त सियासी जमातें हों, इमरान खान ही के खिलाफ बात करती हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी इमरान खान के हवाले से सवालात उठाती है और तनकीद करती है? क्या वजह है कि पाकिस्तान के दीगर इदारों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन या अब इस वक्त मौजूदा नैब ही से इमरान खान के खिलाफ क्यों आवाज़ें उठती हैं या क्यों उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं? FIA हो, इलेक्शन कमीशन हो, नैब हो, ये तमाम तर इदारे इमरान खान के खिलाफ क्यों हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया के बड़े एंकर, वेले कालम निगार, मुलाजम साफ़ी और मुलाजम मीडिया ग्रुप मुसलसल आपको इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई देते हैं? इन तमाम तर चीज़ों की वजह क्या है? तमाम तर सवालात का जवाब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक के इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के तमाम माफियाओं का अकेले तनहा पाकिस्तानी अवाम की मदद के साथ मुकाबला कर रहा है। और तमाम माफिया, चाहे उसका ताल्लुक सियासत के साथ हो, सहाफ़त के साथ हो, पाकिस्तानी इदारों के अंदर छुपे हुए माफिया हों, शरीफी सरमायाकारी जिन पर 40 बरसों से की गई, उन तमाम को इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान का मुकाबला वो नहीं कर सकते। और इमरान खान अगर पाकिस्तान में सादा अक्सियत के साथ भी इक़्तिदार में आ गया तो उनका जीना दूभर हो जाएगा। और अगर इमरान खान को 2/3 अक्सियत मिल जाती है तो फिर हमेशा के लिए पाकिस्तान के अंदर से इन तमाम माफियाओं का खात्मा हो जाएगा। ये हैं वो तमाम तर वजूहात, बल्कि कहना चाहिए ये है वो सिर्फ और सिर्फ अकेली वजह कि जिसकी वजह से ये तमाम तर सियासी जमातें, ये तमाम तर इदारे, जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तानी मीडिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, ये तमाम के अंदर क्यों इमरान खान के लिए मुखालफत पाई जाती है? वजह सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि मैंने आपके सामने रखी, और इस वजह की
کیا وجوہات ہیں؟ اس وجہ کی کیا وجوہات ہیں؟ عمران خان کا آج جو تازہ ترین بیان ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ عمران خان گزشتہ 8 ماہ سے جس طرح سے پاکستانی اداروں کو، چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یا عدلیہ ہے، جس طرح سے ان کے چہروں سے نقاب کھینچ اتارا عمران خان نے۔ آج عمران خان نے کہا کہ سرحد پر بات ٹوٹ رہی تھی، اس وقت ہماری فورس کو پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگایا گیا تھا۔ جی ہاں، عمران خان نے کہا کہ جب افغان سرحد پر لگی باڑ اکھاڑی جا رہی تھی تو کیا اس وقت ان کا کام سیاسی انجینئرنگ کرنا تھا؟ ان سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد یقینی طور پر وہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں کہ جن کے ذمے پاکستان کی عوام کی، ملک پاکستان کی حفاظت ہے، لیکن عمران خان کے بقول وہ اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف تھی۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ دہشت گردی بڑھنے کا خدشہ ہے ملک کے اندر۔ کیا پاک افغان سرحد پر جب بات ٹوٹ رہی تھی تو کیا ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا؟ اس وقت ہماری فورس سے کیا مراد ہے؟ فورس کو پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگایا ہوا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو بار بار کہا کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، دہشت گردی بڑھ سکتی ہے۔ اب میر علی اور میران شاہ میں طالبان کے جھنڈے لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز پر اعتماد ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اور جنگ لڑنے کا پیسہ نہیں۔ ISI ایک منظم اور باصلاحیت ادارہ ہے، اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کی بجائے احتساب کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ عمران خان کے اس بیان کو پہلے بھی جنگ گروپ اور دیگر چند صحافیوں نے مروڑ تروڑ کر پیش کیا، کیونکہ عمران خان نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پاناما کیسز ہوں یا دیگر معاملات ہوں، ان تمام کیسز کے اندر جو JITs بنی تھیں اس میں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، حساس ادارے بھی شامل تھے۔ انہی کی تحقیقات کے نتیجے میں نواز شریف اور آصف زرداری چور ثابت ہوئے، لیکن اس کے بعد عدالتوں میں ان کیسز کے حوالے سے کیا ہوا، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان یہ بار بار بات کر چکے کہ پاکستانی عدلیہ، چاہے وہ پاکستانی ادارے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ان سیاسی مافیاؤں کی سزا کے راستے میں رکاوٹ بنے رہے۔ اور اب تو عمران خان کھل کر بھی یہ بات کر چکے کہ انہیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے NRO دیا، اس NRO 2 کے نتیجے میں نہ صرف نواز شریف اور آصف زرداری جیسے سیاسی مافیا جیلوں سے نکل کر باہر آئے، بلکہ ایک بار پھر بیرونی سازش کے نتیجے میں پاکستان میں اقتدار پر بھی قابض ہو گئے۔ یہی وہ بیک گراؤنڈ تھا کہ جس بیک گراؤنڈ میں بلاول بھٹو زرداری کی پتلی چیخیں، پراسرار چیخیں آج گڑی خدا بخش کی فضاؤں میں گونجیں۔ بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان چیخ رہے ہیں، لیکن چیخنے سے اندازہ ہو گیا کہ کون چیخ رہا ہے، کیوں پرسار انداز میں چیخ رہا ہے، اور کیوں ان کی پتلی چیخوں کی آواز اسلام آباد تک پہنچ رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے عمران خان کو پارلیمان میں آنے کی دعوت دی اور نہ آنے پر سنگین نتائج کی وارننگ دی۔ جناب، آپ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، عمران خان کو پاکستانی عوام نے نہیں جتوایا، تو آپ آخر عمران خان کو پارلیمان میں کیوں بلوانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان پارلیمان میں آئیں، بیٹھیں، یہ میری آخری وارننگ ہے، نیب اور الیکشن اصلاحات کا حصہ بنیں۔ یعنی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر عمران خان نیب اور الیکشن اصلاحات کا حصہ نہ بنے، ان نام نہاد اصلاحات کا، تو ان کی عوام کی نظر میں کسی قسم کی کوئی وقت نہ ہوگی۔ جس قسم کی نیب کی اصلاحات کی جا رہی ہیں، جس قسم کی الیکشن کمیشن کی اصلاحات کی جا رہی ہیں، اور الیکشن کمشنر تو جس طرح موجودہ حکمرانوں کی لونڈی بن چکا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلاول صاحب نے فرمایا کہ سلیکٹڈ کے خلاف نیب استعمال ہو، ہم نہیں چاہتے کہ وہ جیل میں بند ہو اور سابق خاتون اول بچوں کے ساتھ وہاں چکر لگائے، لہذا آخری وارننگ ہے کہ پارلیمان میں آ کر کام کریں، جنہوں نے اپنا کام کرنا ہے اسے نہیں روک سکیں گے۔ اور آگے چل کر فرماتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے دودھ سے مکھی کی طرح نکالا۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر تمام تر موجود صحافتی اداروں کو، تمام تر سیاسی تجزیہ نگاروں کو، پاکستان کے ہوں یا پوری دنیا کے، اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے کیسے، کس کے کہنے پر، کس کی مدد سے، کس غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے بے دخل کیا گیا۔ ان تلوں میں تیل نہیں جن تلوں کا نام آصف زرداری یا بلاول بھٹو ہے یا نواز شریف یا شہباز شریف ہے۔ اور آگے چل کر بلاول بھٹو نے یہ بھی فرمایا، جان بوجھ کر اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، کہا کہ عمران خان نے فریال تالپور کو آصف زرداری کی بہن کو گرفتار کروایا، عمران خان نے جو ہے وہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو گرفتار کروایا، لیکن عمران خان کی بیٹی بھی ہے، اب پتہ نہیں کس کی طرف ان کا اشارہ ہے اور کیا وہ یہ بات کہہ کے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان کی بہن ہے، عمران خان کی بیوی ہے، ہم بھی انہیں جیلوں کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ آپ تو عمران خان کی بیوی یا عمران خان کی بہن کے خلاف بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کیسز لے کر سامنے آئیں، لیکن ماں سوائے اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ سیاسی اتار چڑھاؤ یا جو سیاست کی ایک باسی کڑھائی ہے اس میں ابال لانے کے سوا
آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہوں, کوئی کیسز ہوں, تو آپ ان معاملات کو ابھی تک عدالت کے اندر لے کے جا چکے ہوتے. تو جناب اس قسم کی جو باتیں ہیں, اس قسم کے جو نعرے ہیں, اس قسم کے جو دعوے ہیں, یہ دیوانے کی بڑھ کے سوا کچھ نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ کے پاس عمران خان کے خلاف, عمران خان کے اہل خانہ کے خلاف, ان کے بیوی بچوں کے حوالے سے, ان کی بہنوں کے حوالے سے, عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کرپشن یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں. تو بلا آپ کیا ہے جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے. دوسری جانب جناب آصف زرداری نے کہا کہ اداروں کا سیاست سے لا تلقی اور آئین پر عمل کرنے کا اعلان بی بی کے خواب کی تعبیر ہے. مجھے اس بات کے اوپر بڑی ہنسی آئی, کیونکہ اس وقت اگر پنڈی کی بی ٹیم کا کوئی سب سے آگے بڑھ کر جو کردار ادا کر رہے ہیں, جو رول پلے کر رہے ہیں, تو وہ آصف زرداری ہیں. اور یہ رول ان کے پاس گزشتہ تقریباً 2.5 سے 3 برسوں سے, اور اس وقت تمام تر پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگار جو کہ سیاسی معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں, وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ آج کی تاریخ کے اندر اگر کوئی پنڈی کے ساتھ زیادہ قریب ہے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ قریب ہے, تو وہ صرف اور صرف آصف زرداری ہیں. مقصد کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کر کے کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے, اور آصف زرداری کو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کچھ فوائد پہنچائے گئے. کچھ چھوٹے موٹے فوائد لوگوں کی نظر میں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ چمڑی بھی بچ جائے اور دمڑی بھی بچ جائے تو پھر اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے. جو یہ چمڑی اور دمڑی دونوں بچا لی آصف زرداری نے پنڈی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر کے, اور موصوف فرماتے ہیں کہ یہ بی بی کے خواب کی تعبیر ہے. اب پتہ نہیں کس وہ خواب کا جناب علی وہ ذکر کر رہے ہیں. اور پھر بلاول بھٹو نے بھی کوئی ایسی بات کی کہ ایک اور کامیابی ہماری سابق آرمی چیف کا سیاست میں مداخلت کا اعتراف ہے. تو بلاول بھٹو زرداری کو یہ بتانا ہے کہ جناب آپ تو جنرل ایوب کے پڑ نواسے ہیں. کیسے؟ کیونکہ آپ بھٹو کے نواسے ہیں, تو بھٹو جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے, اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ملکی تاریخ میں پہلی بار اگر کسی کو اپنا بچہ, اپنا بیٹا, لے پالک بیٹا بنایا تو وہ جناب زلفی بھٹو تھا, کہ جس نے پاکستان کے اس وقت کے مقبول ترین سیاسی رہنما کو اقتدار نہیں لینے دیا, فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور پاکستان کو توڑ دیا, جرنیلوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑ دیا. اور اس وقت شیخ مجیب کے پاس اقتدار جانا چاہیے تھا, لیکن بھٹو نے کیا کیا, یہ باقاعدہ طور پر ایک تاریخ کا حصہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو پاکستان کی تاریخ کا کوئی مشہور سیاستدان تھا, وہ اس وقت کے جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ اٹھا کر جا کے دیکھ لیں, اس وقت کے حاصل کیے گئے ووٹس بھی جا کر دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے پاکستان کے اندر مختلف میڈیائی اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کی سیاسی اور انتخابی تاریخ کو مسخ کیا گیا, کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جنہوں نے 15 سے 20% ووٹ حاصل کیے ان کو اقتدار تک پہنچا دیا گیا, اور جنہوں نے 40% کے قریب ووٹ حاصل کیے گئے ان کو فوج کے ساتھ, جرنیلوں کے ساتھ مل کر اقتدار سے زلفی بھٹو نے روکا. تو جناب کس قسم کی جمہوریت کا اور کون سی چیزوں کا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں, سب سے پہلے آپ اپنے گریبان کے اندر جو ہے وہ جھانکیں. بالکل بجا فرمایا جناب خواجہ آصف نے بھی, کہ آج جب انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ اور بیوروکریسی سمیت پوری اشرافیہ جو ہے وہ ملکی مسائل کی ذمہ دار ہے. تو جناب اگر ملکی مسائل کی ذمہ دار ہے تو عمران خان تو پاکستان کے اندر اقتدار میں آج سے 3.5-4 سال پہلے ایک رد عمل کے نتیجے میں آیا, عوام کے رد عمل کے نتیجے میں, اور آپ تمام تر ملبہ عمران خان کے اوپر ڈالتے ہیں. سچ بولنے کی جو ہمت ہے وہ پیدا کیجئے, کیونکہ سچ کا آپ سامنا نہیں کر سکتے, پاکستان کے عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. اسی لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر آپ نے آج اسلام آباد میں 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو شیڈول تھا اس کو منسوخ کرا دیا, الیکشن کو ملتوی کر دیا. الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر معاملے پر سماعت کی. دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے بظاہر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی, یہ جو پوری جو اس کی ہیئرنگز تھی, کہ شاید وہ ملک کے اندر الیکشن کرانا چاہتے ہیں, لیکن آگے چل کر انہوں نے اپنی مجبوریوں کا بھی ذکر کیا, معاملہ انہوں نے کورٹ کے اوپر ڈالا. لیکن لوگ اس حوالے سے, ذرائع کچھ اس حوالے سے کچھ اور بھی جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ بظاہر یہ چاہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس موجودہ حکومت کو کوئی بڑا سرپرائز دیا جا سکتا ہے, کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا تھا کہ جناب اسلام آباد میں 2 بار حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں, پنجاب میں 2 بار حلقیاں بندی ہو چکی, تیسری بار ہونے جا رہی ہیں. حکومت کو پہلے خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ یو سی بڑھا لے, ایک پیچیدہ صورتحال میں اٹھا دیا ہے, ہمیں ڈال دیا ہے, ہم نے تو الیکشن کروانے ہیں اور قانون سازی آپ کا کام ہے, لیکن وقت کے اوپر. اور آگے چل کر بابر اعوان نے بھی جب دلائل دیے کہ شیڈول جاری ہو چکا ہے تو اب 31 دسمبر کو الیکشن کرانے ضروری ہیں, تو یہ دلائل بھی انہوں نے درخو اعتنا نہ سمجھے. اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا, 1 گھنٹے بعد سنایا, تو وہ فیصلہ کیا تھا کہ 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول منسوخ کر دیا, جس کے بعد وفاقی دارالحکومت میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ملتوی ہو گئے ہیں. اور پھر چیف الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ جناب بلدیاتی انتخابات تو وقت پر ہونے چاہیے, ہمیں اس میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف تھا.
اور بلا شبہ اب یہ بات ثابت ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی اسلام آباد کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور پی ڈی ایم بھاگ گئی، کسی طور پر وہ پاکستانی عوام کا، پاکستان تحریک انصاف کا جو سامنا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ بڑی گیم ڈالی اس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے موجودہ سیاسی مافیا کے ساتھ جو ہے وہ مل کر۔ پھر ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی، خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی جناب، آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے رؤوف کلاسا صاحب نے خبر دی کہ ان کے ساتھ ان اے میجر ڈیولپمنٹ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈر ہیز اپروچ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ٹو سٹاپ فردر لیکس آف عمران خان آڈیو، کہ عمران خان کی آڈیوز کے حوالے سے رابطہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے عاصم منیر کے ساتھ کہ مزید آڈیوز جاری نہ کی جائیں، جس پر فواد چودھری نے کہا کہ آرمی چیف کو بدنام کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، جعلی آڈیو لیکس کی پرواہ بھلا کس کو ہے۔ یہ کہنا کہ لیکس نئے سربراہوں کے احکامات پر کیے گئے، یہ بالکل ایک فضول بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے کبھی کوئی ایسا مطالبہ لے کر آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہرگز قائم نہیں کیا، اور یہ فواد چودھری کا بیان بڑا ہی امپارٹنٹ، بڑا ہی سگنیفیکنٹ۔ پھر شہباز شریف امپورٹڈ وزیر اعظم، انہوں نے علیم خان کو آج ملاقات کے لیے بلایا، اور علیم خان جنہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے منصف رہنما ہیں، کس طرح سے عمران خان کو چھوڑ کر گئے، اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کے لیے شہباز شریف نے جو ہے وہ ان کو بلایا۔ اسد عمر کا اہم ترین بیان کہ 27 دسمبر ایک ایسا دن تھا، تاریخ کا سیاہ ترین دن، بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ مقبول عوامی لیڈرز کو قتل کر کے راستے سے ہٹایا گیا، اور انہوں نے لیاقت علی خان کا ذکر کیا، ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا، بے نظیر کا ذکر کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے عمران خان کو زندگی دی، ورنہ اس تاریخ باب میں اضافے کا جو پورا منصوبہ ہے وہ جو ہے وہ ایک طرح سے بنا لیا گیا تھا۔ چودھری شجاعت کا بیان بھی سگنیفیکنٹ آیا کہ جناب جو ہے وہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے، لیکن چودھری شجاعت صاحب یہ بیان آپ سے کس نے دلوایا؟ چند عرصے پہلے تو آپ کے بیانات کچھ اور چیزوں کی جانب جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے، اور آج آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ پھر جو نواز شریف کو کرارا تھپڑ سر عام رسید کیا شہباز شریف نے، انہوں نے کہا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، اور 8 ماہ کی حکومت 30 سال کا گند 30 سال کا ملبہ ختم نہیں کر سکتی۔ اب ان 30 سالوں کے اندر اگر 88 سے لے کر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حکومت نواز لیگ نے کی، ان کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے کی۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو صرف اور صرف یہ 3-3.5 سال کا عرصہ ملا، اور اس کے دوران پاکستان کے معاشی حالات کی تعریف تو پوری دنیا بھی کرتی رہی۔ گویا شہباز شریف نے اپنے ہی بھائی کو، آصف زرداری کو، ایک بار پھر جو ہے وہ کٹہرے کے اندر جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ تو جناب یہ تھے کچھ اہم ترین اور بڑے معاملات، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد